क्रिटिकल थिंकिंग को भी हमने देखना है, वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हमने लेके जाना है, उनके अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन वाली स्किल्स भी हमने लेकर आना है। उनके स्टडीज़ का भी हमने स्कीम ऑफ स्टडी हमारे पास मौजूद है जो कि पूरा बना हुआ है ईयर का, और उसी स्कीम ऑफ स्टडीज़ में हमने टाइम निकाल के बच्चों के लिए तमाम चीज़ें अरेंज की। सोचा कि हम बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी हम इस तरह से कराएं कि वो बच्चे उसको लर्न कर सकें। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो माशरे में निकलने के बाद शायद छोटे में हमें इस चीज़ की इतनी अहमियत ना हो कि वो बच्चे छोटे हैं तो उनको इन चीज़ों से क्या फ़ायदा। इसके अलावा जो है अपनी जो इस पेशे से मोहब्बत करें। जब तक आप अपने पेशे को अपनाएंगे नहीं, मोहब्बत नहीं करेंगे पेशे से, आप ट्रू सेंस में टीचर नहीं बन सकते। आप बच्चों औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, GB ट्रू न्यूज़ का प्रोग्राम वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग लिए आपकी मेज़बान मरियम बतूलिनी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा प्रोग्राम उस अजीम हस्तियों के नाम जो कौमों की बुनियाद रखते हैं। जी हाँ, असातिज़ा कराम, मुअल्लिमा जो कि पेशे पैगम्बरी हैं। एक वक्त था कि जब टीचिंग को एक आम कम अहम पेशा समझा जाता था, और जब टीचिंग की बात आती थी तो हर मैट्रिक के बाद लड़कियों को एक ही फील्ड का इंतखाब करना होता था कि जी ख़वातीन का जो फील्ड है वो टीचिंग का है, वो इसी फील्ड में जाएं, चाहे अहलियत हो या ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुज़रता गया, बहुत सारी हमारे टैलेंटेड ख़वातीन ने पाकिस्तान से या अपने एजुकेशन को नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन लेके आके बल्तिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आज इस फील्ड में आने के लिए एक दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं इसकी अहल हूँ या नहीं, क्योंकि ये फील्ड जो है बहुत एक बाअसर और प्रोफेशनल बाइज़्ज़त और पुरअसर फील्ड बन चुका है। लोगों को इस फील्ड में आने के लिए काबिलियत की ज़रूरत है और इसके उसूल को अपनाना होता है। इस शोबे में ऐसे बहुत सारे असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने अपनी तालीम को, अपनी काबिलियत को बहुत हद तक बढ़ाया और उसकी वैल्यू को 100% पे लाके एज अ रोल मॉडल अब उनको पहचाना जाता। और इस फील्ड में कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है और अपना एक मर्तबा बनाया गया है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम ही एक ब्रांड है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद जो शख्सियत में मौजूद है जिन्होंने तालीम के मैदान में इतनी मेहनत की, अनथक मेहनत की, उनकी अपनी बहुत सारी मेहनत और उनके विजन से असातिज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज असातिज़ा को एक नई मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि इंसान हम सब जानते हैं कि तालीम सिर्फ़ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि एक नई सोच, एक नया विजन और एक नई मिशन की होती हैं। कुछ ऐसे असातिज़ा भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, उनमें से एक नाइला रिजवी हैं। असातिज़ा ही कौम को रोशनी देती हैं और तालीम के मयार को बुलंद से बुलंद तर लेके जाती हैं। और आज भी हम देख रहे हैं मैडम नाइला रिजवी साहिबा जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स दिए हैं, पूरे पाकिस्तान में अपना गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन किया है और एजुकेशन फील्ड में अपना एक नाम उनका पहचाना जाता है। नाइला रिजवी का वो ख़ुद एक ब्रांड है और मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए वो एक रोल मॉडल भी हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं मोहतरमा नाइला रिजवी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप इतनी मसरूफ़ थी फिर भी टाइम निकाल के प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ़ ले आई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और GB ट्रू GB न्यूज़ HD का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मुख्तलिफ़ मौक़े प्रोवाइड किए और बार बार आप मुझे मदऊ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ प्रोग्राम करते हुए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी मैडम, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं और आपकी मुफीद राय और मुफीद मशवरों से इंशाअल्लाह ताला हम आगे अपने इलाके की तरक्की के बात करेंगे, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैडम, अगर हम पिछले कई सालों की अगर बात करें तो टीचिंग का जो फील्ड था उसे बहुत आसान और बड़ा
سمپل سمجھا جاتا تھا کہ جی ہر کوئی میٹرک کے بعد اس فیلڈ میں جانا چاہتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں بڑا پروفیشنل پروفائل ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ خواتین سوچتی کہ میں اس کی اہل ہوں کہ نہیں. تو آپ کی نظر میں اس کی تبدیلی اگر پچھلے عوامل کے ساتھ ہم دیکھیں تو یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ ان عوامل کے پیچھے کیا ہے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ شکریہ اینی باجی، بہت بہت. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ٹیچنگ کا جو پیشہ ہے وہ پیغمبرانہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم کوالٹیز دیکھیں تو ہم سب یہ پورے دنیا میں جو ہے وہ ورلڈ کے نمبر 1 ٹاپ فیمس لیڈر میں ان کا نام آتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیت تھی، جو سوچنے کی، سمجھنے کی، اور جو تدبر، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کس طرح سے علم کے اہمیت، تعلیم کی اہمیت، اس شعبے کو عزت بخشی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کو جو عزت بخشی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی تحقیقات ہیں ان میں آپ دیکھیں علم فلکیات ہو، چاہے وہ نفسیات ہو، چاہے وہ سائنس کا ہو، کیمیا ہو، طب ہو، تو ہمارے مسلمان سائنسدان سب سے آگے تھے. اور اب جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ آج سے 10-20 سال پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو خاتون کچھ نہیں کر سکتی وہ جا کے ٹیچنگ کرے گی. یہ ایک ہمارے ذہنی سوچ ہے، ایک المیہ ہے، اور یہ کہ ہر میٹرک پاس خاتون کو جو ہے وہ نوکری مل جاتی تھی. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم تعلیمی میدان میں میرا خیال ہے پیچھے بھی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پہلے خواتین کی اتنی زیادہ تعلیم کے مواقع بھی خواتین کو میسر نہیں ہوتے تھے. لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جگہ جگہ اسکول بنائے گئے، تو وہاں پر استانیوں کی کمی پوری کرنے کے لیے ہر اس خاتون کو انہوں نے استانی بنایا جو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہو، جو اپنا نام لکھ سکتی ہو، جو تھوڑا سا بچوں کو پڑھا لکھا سکتی ہو. اس کے بعد ایک کرائٹیریا جب خواتین نے میٹرک پاس کرنا شروع کیا، کالج کا دیکھا، رخ دیکھا، تو وہ خواتین جو ہے اس میدان میں آنا شروع ہو گئی. اور ان میں سے بھی جو ہے کوئی اس طرح کا کرائٹیریا نہیں تھا کہ کوئی ٹیسٹ انٹرویو ہو یا میرٹ بیس پر آپ کی جو ہے وہ انڈکشن ہوتی ہو. تو جو خواتین جہاں جس کی لاٹھی اس کی بینس والی بات ہے کہ با اثر اور اثر رسوخ رکھنے والے جو گھرانوں کی خواتین، ان کو زیادہ جو ہے نوکریاں مل جاتی تھی اور ان کو مواقع مل جاتے تھے. اور جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی تھیں بہت ساری، جن کے اثر رسوخ والے لوگ ان کے گھرانوں سے جن کا تعلق نہ ہو یا جو کوئی معاشی طور پر تھوڑے سے کمزور ہو، تو ان کو ان مواقع سے محروم رکھا جاتا تھا. نیشنل پالیسیز بنی، انٹرنیشنل پالیسیز بن رہی ہے. اب ہم نے اپنے ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیچر نہ صرف ویل کوالیفائڈ ہو بلکہ ٹرین بھی ہو، وہ مہارت بھی رکھتی ہو، اور اس کے لیے اسپیشل ٹیچنگ کورسز بھی آئے، ٹیچرز کے ٹریننگز بھی آئی، اور ساتھ ساتھ مختلف جو ہے ان کے پاس ڈگریز کا ہونا ضروری ہے جو اسپیشلی ٹیچر ہونے کے اہل ہونے کے لیے ضروری ہے جس کا. اور اب چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیسٹ انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں تھرو پراپر چینل، اب یہ ان کی انڈکشن شروع ہو گئی ہیں. اور چونکہ خواتین مختلف شعبوں میں بہت آگے جا رہی ہیں، چاہے وہ طب کا ہو، چاہے کوئی اور شعبہ ہو، لیکن جو ٹیچنگ میں ہمیں نے پہلے بھی بتایا کہ خواتین کو مواقع بہت کم ملتے تھے. پڑھی لکھی خواتین یا جو قابل خواتین ہیں وہ مختلف پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ڈاکٹرز نہیں بن سکتی تھی یا کسی اور پوسٹ پہ نہیں جا سکتی تھی، تو وہ مختلف ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹرز میں وہ کام کرتی رہیں. لیکن جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے کہ انڈکشن کا، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو ویل کوالیفائڈ ٹیچرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور اس سے آپ کی کوالٹی ایجوکیشن انشور ہو رہی ہے. بالکل، بہت اچھے ہیں، بہت زبردست، اچھی آپ نے بات کی. یعنی کہ مہارت، اگر ٹیچنگ کی جو ہم مہارت کی جو بات کرتے ہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی نزدیک کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا یہ صرف نصاب کی بہتری کی بات ہے یا استاد کے کردار، ماحول اور سسٹم کا حصہ ہے؟ اگر جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا کوالٹی کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ویل کوالیفائڈ ٹرین ٹیچرز کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس نصاب ایسے ترتیب دیے گئے ہوں جو اپ ٹو ڈیٹ ہو، جو آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کر سکیں، اور وہ انکلوزیو ہو، سب کے لیے ہو، تمام طبقے کے لوگوں کے لیے ہو، اور ہر قسم کے لوگ کی ان تک رسائی ہو.
تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ماحول، سازگار ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. انفراسٹرکچر ہو، سکولز بلڈ ہوئے ہوں، اور وہاں پر ایک نظام ہو، تعلیم کا نظام ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل سیکٹر میں پیرنٹس ہیں ان کی بھی شمولیت بہت ضروری ہے. ہمارے جتنے بھی مینجمنٹ میں ہمارے سوسائٹی کے رہنے والے لوگوں کا، ان کے علاقے کے لوگوں کا اور والدین کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی ہم پلاننگ کرتے ہیں یا اسکول ڈیولپمنٹ پلان کرتے ہیں یا کسی قسم کی چیز ہم تیار کرتے ہیں تو ان میں ان کی شمولیت اور ان کی نیڈ کو مد نظر رکھا جائے. اس کے علاوہ ٹیچرز جو ہیں نہ صرف ویل کوالیفائڈ اور ویل ٹرینڈ ہو، وہ یہ بھی جانتی ہو کس طرح سے اپنے لیسن پلاننگ کرنا ہے انہوں نے، اور ساتھ میں کس قسم کے مختلف طریقے کو آزماتے ہوئے انوویٹو وے میں جدید طریقے سے وہ بچوں کو لیسن سکھائیں. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے. یہ سارے عوامل ہیں جو کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرنے کے لیے ضروری. کی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی، واقعاً ایسا ہونا چاہیے. اب اگر بے شک کچھ ٹیچریں جو ہے نا ڈاؤن سے پڑھی لکھی ہوئی آتی ہیں، کچھ ڈگریز ہائی پروفائل ڈگریز لے کے آتی ہیں، تو کیا ایک معلمہ کے پاس، کیا ایک اساتذہ کے پاس ہائی ڈگری کافی ہے، یا پھر جو آج کل ہم دیکھتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں یا اخلاقیات یا کردار کے حوالے سے بھی کچھ بچیوں کو تربیت یا تعلیم ملتی ہے؟ آپ اس بارے میں جہاں تک میں بات کروں تو ڈگری ان کے لیے ٹیچر ہونے کے لیے ضروری ہے. بحیثیت ٹیچر ان کے اندر جو ڈگریز کے اندر بھی ہم پڑھاتے ہیں بچوں کی نفسیات ہم پڑھاتے ہیں، مینجمنٹ ہم پڑھاتے ہیں بچوں اسی ٹیچرز کو. اسی طرح سے کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے، آپ کا ایڈمنسٹریشن کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے، آگے لے کے جانا ہے، اور اسکول ایڈمنسٹریشن ہے کیا چیز. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کولیبریشن اور وتھ پیرنٹس کس طرح سے ہو، بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہو، رویہ کیسا ہو. تو وہ تمام چیزیں جو ہے ایک ٹیچر کی کوالٹیز کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور ٹیچر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب اٹھائے کلاس میں جائے اور پڑھانا شروع کرے، بلکہ وہ ان بچوں کو وہ سب کچھ سکھائے، پریکٹیکل سکھائے. کہ بچوں کو اگر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کلاس میں ڈرامہ پرفارم کرا سکتے ہیں، آپ چارٹ پیپر کے اوپر بچوں کو ڈسپلے کرا سکتے ہیں. اسی طرح کلاس روم میں اگر اسکرینس لگے ہوئے، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ گورنمنٹ اسکولس کے اندر اسکرینس بھی موجود ہیں، اس کے ذریعے آپ بچوں کو آڈیو ویڈیو چیزیں آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی نیو جتنا بھی آپ ہو سکتا ہے کہ نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس ٹیچر کے اندر وہ تمام سکلز کا ہونا ضروری ہے. وہ نہ صرف بچوں کو پڑھا سکے، وہ بچوں کی بھی سمجھ سکے، وہ بچوں کو بھی سننے والا ہو، وہ اپنی بات بھی بچوں کو پہنچانے والا ہو. جو لکھ پڑھنے کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کے اندر ایک ایمپتھی ہو ان کے اندر، کہ وہ بچوں کس ماحول سے یہ بچے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں، کن گھرانوں سے ان بچوں کا تعلق ہے. اس ٹیچر کا اس بچے کے گھر سے کنیکشن بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اسی طرح سے بچوں میں ہم یہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ جو سلو لرنرز بچے ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں. ان سب کا ٹیچر کے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان اسٹرانگ بانڈنگ ہو، بچے کے درمیان اسٹرانگ بانڈنگ ہو. ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ ڈگریز اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس ڈگریز کے اندر ہم نے کیا سیکھا ہے، اس کو پریکٹیکلی عملی میدان میں کس طرح جامہ پہنانا ہے وہ ٹیچر کو آتا ہو. اچھا میم نائلہ، یہ بتائیے گا کہ بہت سارے پیرنٹس ایجوکیشن سسٹم کو لے کے بہت پریشان ہوتی ہے کہ کبھی اسپورٹس ویک آ جاتا ہے، یا پھر کبھی غیر نصابی سرگرمیاں اسکولوں میں شروع ہو جاتی، کبھی انڈور کبھی آؤٹ ڈور، کبھی آپ لوگ شہر سے باہر بھی بچوں کو لے کے جاتے ہیں. تو آپ پیرنٹس کو کس طرح سے آپ ہینڈل کرتی، یا اس کو کس طرح سے سمجھائیں کہ جی یہ ان کی ایجوکیشن کا حصہ ہے؟ کیا اگر ایجوکیشن کا حصہ ہے تو غیر نصابی سرگرمیوں سے بچوں کو کس طرح کے نالج میں اضافہ ہوتے ہیں؟ آپ یہ ذرا بتائیں. جہاں تک میں یقین کرتی ہوں 21st سینچری اسکلس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں بچوں کے جو ہے ہم نے کریٹیوٹی بھی بچوں کے اندر ہم نے انکریز کرنا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، وہ کس طرح سے پرابلم سالونگ کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے. ان کے اندر کوآپریشن اور کوآرڈینیشن والی سکلز بھی ہم نے لے کر آنا ہے، لیڈرشپ سکلز کو بھی ہم نے انہینس کرنا ہے، کمیونیکیشن سکلز کو بھی انہینس کرنا ہے. آپ صرف پڑھا کے مارکیٹ میں صرف ایسے بندے کو بیچ رہے ہیں یا معاشرے میں ایسے بندے کو بیچ رہے ہیں جو صرف پڑھنا لکھنا جانتا ہو، تو اس کی افادیت اس معاشرے میں وہ بندہ چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ جب تک اس کے اندر نئی چیز تخلیق کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، وہ ترقی کی طرف
جانے کے لیے نہیں سوچے گا، اس کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ والی چیزیں نہیں ہوں گی، وہ ہر چیز کو ایک کریٹیکلی سوچ نہ سکتا ہو کہ وہ کس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ایشوز ہے، یا کسی بھی ادارے میں جب وہ بچہ جاتا ہے تو وہاں پر آنے والے ایشوز کو، یا وہاں پر وہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے تو وہاں پر اسے کس طرح سے وہ ایشو ریزالو کرنا ہے، کس طرح سے اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے. اور اسی طرح جو ٹیم ورک، ٹیم بلڈنگ، کہ ایک بچے نے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کسی بھی ادارے میں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تو وہ سکلز بھی اس کو آنی چاہیے. اور کمیونیکیشن سکلز بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں نے اپنی بات بڑے ہو کر دوسروں تک ان کے اندر وہ صلاحیت ہو، وہ پہنچا سکے، کسی بھی کمپٹیشن میں وہ کمپیٹ کر سکے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیم اسپرٹ ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ اسپورٹس ویک، تو یہ جو ہمارا اینول کیلنڈر سیٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہوتا ہے، جیسے اگر ہم نے جشن نوروز رکھا ہے تو وہ سال کے، جیسے ہمارا ونٹر زون ہے تو ہمارا مارچ میں اسکول اوپن ہوتا ہے. 21 مارچ کو جب ہم بچے فیسٹیول کا سوچتے ہیں تو ان کی جو اسکول آنے کی جو ہوتی ہے نا کہ خوشی، وہ ڈبل ہو جاتی ہے کہ ہم نے جشن نوروز منانا ہے. پھر آپ کا فرسٹ ٹرم سٹارٹ ہو گیا، فرسٹ ٹرم کے فوراً بعد چونکہ بچوں نے اتنا زیادہ پڑھا ہے اور وہ تھکے ہوئے بھی ہیں، ٹیچرز بھی تھکے ہوئے ہیں، تو ہم ایک دم سے اسپورٹس ویک کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے ایک تھوڑا سا تفریح کا مواقع پرووائڈ کر سکے. اور وہاں بچے جو ہے وہ کیپٹن بھی بنتے ہیں، وہ ٹیم کے جو لیڈر بھی بنتے ہیں، اور وہ تمام کس طرح سے اپنے ٹیم کو انہوں نے سنبھالنا ہے، کس طرح ڈفرینٹ گیمز کو ارینج کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، تو وہ ایک مینجمنٹ سکلز ان کے اندر آ جاتی ہے. اسی طرح جو ہمارے انٹرنیشنل اور نیشنل ڈیز آتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، وطن سے محبت کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ہے ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا، ہمارے 6 سپتمبر ہو گئی، یا کوئی اور ہماری، جیسے اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ یوم تکبیر ہم نے سیلیبریٹ کیا. اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو پاکستان سے، ملک سے جو حب الوطنی کا جذبہ بھی بچوں کو پیدا کرانے اور اسلام کے قریب رکھنے کے لیے، جیسے ہم رمضان المبارک میں ختم القرآن کا ارینج کیا، یا اسی طرح سے کوئز کا ہم نے ارینج کیا، عید میلاد. اور جہاں تک غیر نصابی سرگرمیوں کی بات ہے تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم نے اپنا کیلنڈر پلان کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارے اسکول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے اندر یہ چیزیں کہاں کہاں پر ہم نے فٹ کی ہوئی ہیں کہ کہیں بچوں کے اسٹڈیز کا بھی ہم نے اسکیم آف اسٹڈی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ پورا بنا ہوا ہے ایئر کا، اور اسی اسکیم آف اسٹڈیز میں ہم نے ٹائم نکال کے بچوں کے لیے تمام چیزیں ارینج کی ہوئی ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ جب پیرنٹس، شروع میں ہم پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، ہر منتھلی میٹنگ، ٹیسٹ کے بعد جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم پیرنٹس کو آگاہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ. اور اس کے لیے پیرنٹس بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، وہ مختلف تیاریاں بھی کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں میرے اسکول میں کچھ پیرنٹ جو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے اپنے بچوں کو لے کر آئے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں بچوں کو لے کر آئے ہیں نا، پرائیویٹ تو بہت اچھا ادارہ ہے، تو یہاں لوگ گورنمنٹ سے نکالتے ہیں اور آپ پرائیویٹ سے نکال کے لائے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں وہاں پر کوئی بھی غیر نصابی سرگرمی نہیں ہے. صحیح. اور آپ کے اسکول میں ہم دیکھتے ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا کے اوپر، تو آپ مختلف جو ہے وہ بچوں کو ایکٹیویٹیز بھی کرا رہے ہیں، اس میں بچوں کے سائنس ایگزیبیشن بھی چل رہے ہیں، آرٹس ایگزیبیشن بھی چل رہا ہے، کلچر ڈیز بھی ہم منا رہے ہیں. مطلب جو بچوں کے سبجیکٹس میں موجود ٹاپکس ہیں اسی کو ہم پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہ بچے پریکٹیکلی بھی لرن کر رہے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ آگے ہم ٹریفک ویک، یہ جو رولز کے حوالے سے ویک منا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہم اس طرح سے کرائیں کہ وہ بچے اس کو لرن کر سکیں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں نکلنے کے بعد شاید چھوٹے میں ہمیں اس چیز کی اتنی اہمیت نہ ہو کہ وہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے یہ بچے پر یہ چیزیں ان کو بہت کام آئیں گی. بالکل. اور اس کے لیے جو بچوں کے اندر یہ سافٹ اسکلس کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، یقیناً اس سے پیرنٹس ضرور استفادہ حاصل کریں گے. تو میم نائلہ کی اگر بات کی جائے، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ ایک برانڈ ہے، نائلہ رضوی ایجوکیشن سسٹم، ایجوکیشن کے ادارے میں ہم سب کو فخر ہے آپ پہ. تو آپ بتائیے گا جو خواتین اس فیلڈ میں آلریڈی ہے ان کے لیے کیا ایڈوائس آپ دینا چاہیں گی، اور جو بچیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے، ایجوکیشن سسٹم میں آنا چاہتی، ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گی؟ بینگ اے ٹیچر، میں دوسرے ٹیچر سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں، اپنی کیپیسٹی بلڈ کے اوپر کام کریں. ہم وہ ٹیچرز ہیں جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں،
ہم جب تک خود نہیں سیکھیں گے ہم آگے پڑھا نہیں سکیں گے بچوں کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی آن گوئنگ کیپیسٹی بلڈ ہو رہی ہو, چاہے وہ ادارے کی طرف سے ہو چاہے وہ اپنی محنت ہو آپ کی. اپنے آپ کو ایکسل کریں اس فیلڈ کے اندر, اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی جو اس پیشے سے محبت کریں. جب تک آپ اپنے پیشے کو اپنائیں گے نہیں, محبت نہیں کریں گے پیشے سے, آپ ٹرو سینس میں ٹیچر نہیں بن سکتے. آپ بچوں کو بے شک کلاس میں کھڑے ہو کے لیکچر تو دے سکتے ہیں لیکن بچوں کے استاد ہم نہیں بن سکتے. اور جو بچیاں آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویل کوالیفائڈ اور ویل ٹرین کر کے آئیں اور کچھ جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ آئیں کہ جو ہماری اگر پرانی ٹیچرز کے اندر یا ہماری اولڈ ٹیچرز کے اندر وہ اگر اسکلز لیکنگ ہیں تو ہم آپ سے جو ہے وہ امید رکھتے ہیں, آپ سے امید ہے ہماری وابستہ ہے کہ آپ اے آئی کا دور ہے تو آپ کے اندر وہ اسکلز ہوں گی کہ وہ بچوں کے اندر آپ ٹرانسفر کر سکیں گے. تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے اس معاشرے کو, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے سب سے قیمتی اثاثہ ہمارے پاس ہیں, وہ بچے ہمارے پاس ہیں اور انہی کو ہم نے آگے مینیجرز بنانا ہے, انہی کو لیڈرز بنانا ہے. ان کی تعمیر و ترقی کے لیے چونکہ ہم نے کام کرنا ہے تو ہمیں اس میں بہت اسپیشلائزڈ ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ سب کا سننے والوں کا بہت بہت شکریہ, اور اینی باجی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میڈم, آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ ان تمام مفید باتوں پہ ہم عمل پیرا ہوں گے اور نئی نسلوں کو خوش آمدید کے ساتھ پاورفل بنائیں گے. تھینک یو.